Hello viewers. Our today topic is very interesting topic. You can see Wordsworth famous poem. The word is too much with us. You know about William Wordsworth. Hope you will like the poem and you will watch video from the beginning till the end. Stay tuned. Let's start to tell something about William Wordsworth. He belongs to Romantic age. He is one of the senior poets who ventured to commence a new type of poetry in contrary to new classical poetry of the sophisticated people in which structure was more important than theme and thought. He revolutionized the poetry of his age and made his name in the realm of literature. बेसिकली वर्डवर्थ बुनियादी तौर पर शायरी फितरत कहलाते हैं। जो वर्डवर्थ का एज था उस एज में अक्सर लोग स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर डालते थे और अक्सर शायरी और जितने भी लिटरेरी वर्क हुआ करते थे वो उनमें देहाती लोगों को नज़रअंदाज किया जाता था और जितने भी लिटरेरी फिगर थे जो राइटर थे या शायर थे वो अक्सर उनकी लैंग्वेज और उनके थॉट्स और जितने भी वो जो कुछ भी लिखते थे तो वो रिप्रेजेंट करते थे शहरी लोगों को यानी अर्बन। तो वर्डवर्थ बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। तो उसने अपना हिस्सा तो तलवार और बंदूक में नहीं डाला उस इनकलाब के हवाले से, लेकिन उसने और उसके एक बहुत करीबी साथी कॉलरिज ने मिलकर अंग्रेज़ी शायरी में एक और इनकलाब बर्पा कर दिया और उसको नाम उन्होंने दे दिया रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या है? रोमांटिसिज्म बुनियादी तौर पर एक ट्रेंड है और इसमें उनके जो ट्रेड्स होते हैं या उस रोमांटिक पोइट्री की जो ट्रेड्स हैं वो अक्सर सिंपल इन लैंग्वेज होते हैं और उसमें वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर रस्टिक पीपल पर काम किया है और उनके सराउंडर पे काम किया है। इसके अलावा ये जो पोइट्री है उसमें नेचुरल ब्यूटी और इसी तरह जो उनके और ट्रेड्स हैं या जो फीचर हैं या कैरेक्टरिस्टिक है वो इमेजिनेशन है, पास्ट है, पेसिमिज्म है, लव ऑफ नेचर है, इवेंट्स एंड कैरेक्टर ऑफ द ले एंड सिंपल पीपल है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी हम रोमांटिक पोइट्री देखते हैं तो उसमें हमारे यानी अगर हम देखें न्यू क्लासिकल एज में तो वो ज़्यादातर फोकस स्ट्रक्चर पर करते थे और बीच से कोकले हुआ करते थे, यानी जहाँ पे थॉट्स की बात है, थीम की बात है तो वो उनमें कमज़ोर हुआ करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास जो नज़म शामिल हैं बहुत खूबसूरत नज़म है। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द बर्ड इज़ टू मच विथ अस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बताया जाए, समझाया जाए कि किस तरह हम एक नज़म को समझते हैं और इसको अनोटेट करते हैं। ठीक है, तो साथ में रहिए और समझने की कोशिश करें कि नज़म को लोग किस तरह समझते हैं और इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है हाउ टू अनोटेट अ पोएम। तो सबसे पहले हम यहाँ उसको मैंने यानी आप देख सकोगे। सबसे पहले मैं सोनेट के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये जो नज़म है ये सोनेट है और सोनेट जो है वो 14 लाइन पे मुश्तमिल एक नज़म होता है। उस नज़म में जो शुरू के 8 लाइन होते हैं वो ऑक्टेव और यानी मैंने इधर लिखा है और जो आखिरी 6 लाइन होते हैं वो सेस्टेट कहलाते हैं। तो जो ऑक्टेव है उसमें क्या होता है, उसमें शायर जो है अपने थीम को इंट्रोड्यूस करता है।
جس طرح ورڈزورتھ نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے، بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور جو آخری 6 لائن ہوتے ہیں اس میں شاعر صاحب جو ہے اپنے جو تھیم ہے ان کو کنفرم کرتا ہے یا کمپلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اور بات کریں تو شاعری جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے 2 قسم کی ہے، ان میں سے ایک کو ہم آبجیکٹیو پوئٹری کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سبجیکٹیو پوئٹری کہتے ہیں۔ آبجیکٹیو پوئٹری میں شاعر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کی لینگویج اپنی ہوتی ہے اور ان کے اپنے جو ہے نا، مطلب کچھ ایپک ہے، بیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو سونٹ ہے یہ سبجیکٹیو پوئٹری کا حصہ ہے، اور اس میں شاعر کے الفاظ بھی اپنے ہوتے ہیں، خیالات بھی اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک لیریکل پوئم ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے سونٹ جو ہے وہ شیکسپیرین بھی ہیں، اور اسی طرح پیٹراک کے بھی انہوں نے بھی جو ہے نا ان کی بنیاد رکھی ہے، ایک اٹالین ہیں۔ اسی طرح جان ملٹن نے بھی لکھے ہیں، اسپینسیرین بھی ہیں، تو ان میں ویرائٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ شیکسپیئر نے بھی بہت زیادہ سونٹ لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارا جو سونٹ ہے وہ پیٹراکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنا ایک رائم سکیم ہے، وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا تھیم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس نے ایک خاص انداز سے اپنے تھیم کو ڈیولپ کر دیا ہے۔ جب ہم ایکسپلین کریں گے، سمجھائیں گے، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ بیسیکلی اس نظم کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نیچرل بیوٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس خوبصورتی کو اپنی یعنی نظر اندازی کی وجہ سے یا بے پرواہی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو بیٹھتے ہیں، اور ہم ایک قیمتی چیز کو چھوڑ کر ہم ایک فضول چیز کو گلے لگا چکے ہیں۔ تو یہاں شاعر صاحب کا جو ٹون ہے یا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے پر مبنی ہے۔ اور پہلے اسٹنزے میں تو اب چلو شروع کرتے ہیں، اور شروع ہی سے ہم اس پر ڈسکس کریں گے، اور میں نے انوٹیٹ کیا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی اس انداز سے کر سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ The word is too much with us, late and soon۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ جتنی بھی موسٹلی ہمارے پاس سونٹ ہوتے ہیں، تو سونٹ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ سونٹ اکثر جو ہے وہ آئمبیک پینٹا میٹر ہوتا ہے۔ اب آئمبیک پینٹا میٹر کیا چیز ہے؟ یہ میٹر ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس جو فٹ ہے اس میں ہمارے پاس انسٹریس اور اسٹرینس کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے پاس 5 فیٹ ہیں، اس لیے اس کو پینٹا میٹر کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا سکیننگ کریں گے تو ہم کو یہاں 10 سلیبل ملیں گے، انسٹریس اسٹریس، انسٹریس اسٹریس، انسٹریس اسٹریس، اور یہ اس کا کمبینیشن ہے۔ اگر ایم سی کیوز میں آیا کہ یہاں پہ جو پیٹرن ہیں تو آپ کو کہہ دیں گے کہ جو میٹر ہے تو یہاں پہ وہ آئمبیک پینٹا میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھو the word is too much with us، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس ہے لیٹ اینڈ سون، یعنی جلدی یا بعد میں۔ یہاں انہوں نے کانٹرڈکٹی جو ہے نا ایک سٹائل یوز کیا ہے، یعنی اپوزٹ سٹائل یوز کے، لیٹ اور سون کی بات ہیں، اور یہاں اس کا تھیم بھی کچھ اس طرح ہے، تو وہ اس کو سوٹ کرتا ہے۔ گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ، یہاں بھی وہ سیم سٹائل ہے کہ ہم حاصل بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کریں۔ وی لے ویسٹ اور پاورز، اور ہم اپنے طاقت کو ضائع کرتے ہیں۔ شاعر صاحب کی موڈ کا ہمیں پتہ چلا کہ بہت زیادہ جو ہے نا آف موڈ ہے اور غصے میں ہے، شروع ہی سے اس کا موڈ جو ہے نا وہ غصے پر مبنی ہے۔ تو شاعر کے موڈ شروع میں خوش بھی ہوتے ہیں، آخر تک بھی خوش رہ سکتا ہے، کبھی کبھی شروع میں وہ غصہ ہوتا ہے، بعد میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ چینج ہوتا ہے ان میں جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ویرائٹیز ممکن ہیں، یا اس میں جو ہے نا تبدیلی آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ کبھی وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آور، اب شاعر ریڈر کو کہتے ہیں، قاری کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا اپنا ہے، جو ہم خود ہیں، اس میں ہم کم دلچسپی لیتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آور، کہتے ہیں کہ جو ہم خود ہیں یا جو ہمارا اپنا ہے تو ہم اس میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔
اب دیکھو وی ہیو گیون اوور ہارٹس اوے اسارٹیڈ بون، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، بہت خوبصورت لائن ہے، وی ہیو گیون اوور ہارٹس اوے اسارٹیڈ بون، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گندی بلیسنگ کو، سارٹیڈ کہتے ہیں ڈرٹی کو، اور بون جو ہے نا بلیسنگ کو کہتے ہیں. تو یہاں بیسیکلی کیا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اس لائن کے اندر دو جو ہے نا فگر آف اسپیچ یوز ہے. ایک تو یہ میٹافر ہے سارڈڈ بون، سارڈڈ بون، تو سارڈڈ جو ہے نا یہ دوسری چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کنوٹیٹیو میننگ ہے، تو یہ ڈرٹی ہے، ڈرٹی بون. تو یہاں پہ یہ میٹافر بھی ہے اور اگزیموران بھی ہے. اگزیموران جو ہے جب ہم دو کانٹرڈکٹڈ آئیڈیاز کو ایک ساتھ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک ساتھ لے کر آتے ہیں. دیکھو سارڈڈ بون، تو سارڈڈ جو ہے یہ ڈرٹی کو کہتے ہیں، اور بون تو بہت پاک چیز کو کہتے ہیں، تو کیسا، لہٰذا یہ اگزیموران بھی ہیں. تو یہاں آپ نے یہ سیکھا، ٹھیک ہے. تو یہاں اگزیموران موجود ہے. وی ہیو گیون اوور ہارٹس اوے اسارٹیڈ بون، کہتے ہیں کہ ہم ایک گندی چیز کو اپنا دل دے چکے ہیں، یعنی وہ دنیا، اور یہ جو موسٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، 18ویں صدی میں جو انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، تو اس سے یہ بہت زیادہ یعنی وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے نا مایوس تھا، ٹھیک ہے. وہ اس کے خلاف میں اس بول رہا تھا. وہ جو ہے ان لوگوں میں تھا جو نیچر کے فیور میں تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں، اب یہاں دیکھو، یہاں پہ آپ دیکھیں the sea that bears her bosom to the moon، اور شاعر یہاں پہ بہت بہتر انداز سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے سمندر جیسے خوبصورت چیزیں ہیں، اور پھر یہ امیجری جو اس نے یوز کیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو چاند کے لیے بالکل کول کے جو ہے نا رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ پرسنوفیکیشن ہے، یہاں پرسنوفیکیشن کیا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت لائن ہے یہ، ٹھیک ہے. یہاں آپ کو جو ہے کانسوننس بھی مل رہے ہیں، کانسوننس، ٹھیک ہے. یہاں دیکھو سا بھی ہے، یہاں بیئرز بھی ہے، بسم بھی ہے، تو یہاں کانسوننٹ بھی، اور یہ اس ادھر بھی ہے this sea that bears her bosom to the moon، یہاں کانسوننٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو کانسوننٹ وہ ہوتا ہے جب کسی پوئٹک لائن میں ضروری نہیں کہ شروع میں ہو، لیکن ایک جیسے ساؤنڈ ہو تو وہ کانسوننٹ کہلاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر مون اور بسم کی بھی بات ہے، تو یہاں کانسوننٹ موجود ہے. یہ ٹیکنیک سے یاد رکھیں. The wind that will be howling at all hours، کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں اس نے ایک بار پھر جو ہے پرسنوفیکیشن یوز کی ہیں. وہ پرسنوفیکیشن کس چیز کی ہیں؟ پرسنوفیکیشن یہاں پہ ہے کہ جو ہوائیں ہیں تو وہ ایک خاص قسم کی آوازیں جو ہے نا ہر وقت پیدا کر رہی ہیں. تو یہاں ہالنگ جو ہے وہ ایک جاندار چیز کی جو ہے نا کوالٹی ہے، اور یہاں اس نے وہ ہوا کو دی ہے، تو یہ پرسنوفیکیشن کر دیا. اور اسی طرح بسم ٹو دا مون جو ہے یہ بھی پرسنوفیکیشن ہے، بیئرز ہر بسم ٹو دا مون، تو یہاں بھی پرسنوفیکیشن ہے. اینڈ آر اپ گیدر نو لائک سلیپنگ فلاورز. اب یہاں شاعر ایک بار پھر جو ہے بڑا مایوس ہے، اور کہتے اس نے یہاں تشبیہ یوز کی ہے، سیملی یوز کی ہیں. اینڈ آر اپ گیدر نو لائک سلیپنگ فلاورز، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں تو وہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو حسن ہے، جو نیچر کی نیچرل بیوٹی ہے، اس کی طرف ان کی کوئی جو ٹینڈنسی نہیں ہے، اور وہ ایسے لگتے ہیں کہ وہ سلیپنگ فلاورز ہو. تو یہ لائک سلیپنگ فلاورز کی بات ہے کہ بس وہ تو سوئے ہوئے کیا ہے، وہ سوئے ہوئے فلاور ہیں، اور کچھ ابھی پھول ہیں لیکن اگر سوئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ کمپیریزن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیملی کر دیا ہے. فار دس فار ایوری تھنگ وی آر آؤٹ آف ٹیون. تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا ہم بے حس ہیں، اور ہماری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ دو لائن بڑے زبردست قسم کے لائن ہیں. تو آپ کو تھیم کلیئر ہو رہا ہے، تھیم یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ نیچر کی بجائے جو ہے وہ کسی اور چیز میں ہے. تو وہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ دنیاوی چیزیں، جو مصنوعی چیزیں ہیں، جو مال ہے، جو دولت ہے، جو کام ہے، ہم نیچر کو چھوڑ کر. پر اب دیکھو یہاں اب موڈ چینج ہو گیا. It moves us not, great God, I would rather be
اب دیکھو یہ جو سیسٹٹ ہے اس میں شاعر جو ہے نا اس کا موڈ اور بھی جو ہے نا اپنے جو اس کا ٹیم ہے اس کو آسانی سے وہ ڈیولپ ہو جائے گا اور کلیئر ہو جائے گا. اٹ مووز اس ناٹ گریٹ گاڈ آئیڈ رادر بی a pagan sucker in a creed out one. تو اب شاعر جو ہے بہت زیادہ اپنے خیالوں میں ڈوب گیا ہے اور وہ گلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا ہم کیا کرتے تھے حسد بھی کرتے ہیں تھوڑا سا. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں نہ ہوتا. اب وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. وہ ان لوگوں میں خوش نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں نہیں مطلب رہنا چاہتا کہ ان کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ اتنے بے حس ہو کہ وہ اچائی اور برائی میں تمیز نہ کرے. تو کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ اپنے سوچ میں ڈوبتا ہے اور بہت دور جو ہے نا گریک میتھالوجی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں یہاں پیدا نہ تھا اور میں جو ہے بہت پہلے پیدا ہوتا اور میں ان کپار میں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب پیگن سکل ان کریڈ آؤٹ وان کہ وہ ایک اس وقت پیدا ہوتا اور اس سوسائٹی کا حصہ ہوتا. وہاں وہ مطلب یہاں پہ شاعر نے ایک میٹافر یوز کیا ہے. کریڈ جو ہے ریپرزینٹ مدر کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے کہ میں اس وقت کوئی بچہ ہوتا وہاں پیدا ہوتا اور وہاں میں پرورش پاتا. ٹھیک ہے. تو یہاں اس نے میٹا پر یوز کیا ہے. کریڈ جو ہے یہاں میٹا پر ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں گریک مطلب سوسائٹی کا حصہ ہوتا اور وہاں گریک سوسائٹی میں 12 خداؤں پر نعوذ باللہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے تو میں ادھر ہوتا تو کم از کم وہ جو ڈیٹیز ہے وہ لوگ جو ہے نا پسند فرماتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کی فیورٹزم ہے یا وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں ہوتا. اب دیکھو نیکسٹ ون آپ کو خود بخود. سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹلی. ہو سکتا تھا کہ میں اس خوبصورت وادی اور یا اسی جگہ پر میں ہوتا خوشگوار مطلب اسی جگہ پر میں کھڑا ہوتا. ہیو گلیمپس دیٹ وڈ میک می لیس فارلان. اور میں ان خوبصورت دیکھو ہیو گلیمپس اور میں کیا کرتا وہاں جو ہے میں چیزوں کو دیکھتا. ٹھیک ہے. اور وہاں میں مشغول رہتا. دیٹ وڈ میک می لیس فارلان. یعنی وہاں دوسرے لوگ بھی اس میں مشغول ہوا کرتے تھے تو میں بھی جو ہے نا یعنی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور میں اسی طرح تنہا یعنی نہیں ہوتا تھا. اب شاعر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ باقی لوگ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کارخانوں میں جا رہے ہیں کام کرنے جا رہے ہیں کوئی مشین کی گڑی بن چکے ہیں اور جو ہے وہ جو نیچر ہے ان سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہیو گلیمپس دیٹ وڈ میک می لیس فارلان. اور اسی طرح اس کا جو ایکسپیرئنس ہے یا وہ جو ان کو دیکھتا تو وہ کم از کم اتنا اکیلا یا تنہا نہ ہوتا. تو یہاں پہ بہت خوبصورت لائن آئے ہیں. ہیو سائٹ پروٹیس رائزنگ فرام دا سی. کہتا ہے ایک بار پھر اس نے الوجن یوز کیا ہے کہ میں وہاں پہ جو خدا یعنی جو سمندری خدا ہے جو ازومنگ ڈفرینٹ شیپ کرتا ہے اور مختلف شکلوں میں نمودار ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتا اور ان سے لطف اندوز ہوتا. تو یہاں پہ اس نے ایک امیج پیش کیا ہے اور امیجری ہے کہ وہ بہت دور چلا گیا اپنے خیالوں میں ڈوب گیا. اور گریک میتھالوجی تو یہی جو ہے نا رومانٹسزم کی کوالٹی ہے یا ان کی کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ انسان کے پاس سیب ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اس کہتا ہے کہ وہ سیب کار ہے. ٹول اس کا مطلب یہ ہے خیالی پلاؤ ہے. تو یہ جو ہے اس کی ایک خاص کوالٹی ہے. تو یہاں یہ بالکل بالکل مکمل طور پر رومانٹک ہے اور خیالات اور جذبات اور احساسات اس کی جو ہے یہاں پہ کیا ہے بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھیں آر ہیئر اولڈ ٹرائٹن بلو ہز ریت آن. یا وہ پھر کہتے ہیں کہ یا تو میں وہاں پروٹیوس کو دیکھتا. ٹھیک ہے. یا جو ہے میں ٹرائٹن جو اپنے اس ہارن کو جو بانسری کو
खूबसूरत बांसुरी को, सजाए हुए बांसुरी को जब वो बजाता तो मैं उसको सुनता और उससे लुत्फ अंदोज होता। तो यहाँ उसने अपने आप को इस माहौल से, ठीक है, वो इस माहौल से दूर भागना चाहता है, ठीक है, वो इस माहौल से दूर भागना चाहता है इसलिए कि उसका जो है कोई माइंड मैच नहीं है, और वो जिस तरह चाहता है इसका मतलब यह है लोग मानते नहीं हैं, लोग मादा परस्त हैं और वो दौलत कमाना चाहते हैं, और वो दुनियावी जितने भी यानी मादा परस्ती है या मैकाविली है उस पर उनका ज़्यादा इन्हिसार है। लिहाजा वर्ड्सवर्थ जो है वो इस माशरे से जिस तरह क्या कहते हैं उसको, शीली जो है इसके अंदर भी ये थोड़ा बहुत टच मौजूद है कि वो भी अपने क्रिश्चियनिटी से दूर भागना चाहता था और बल्कि वो भाग भी आया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वो अपने ख्यालात में दूर जाता है और अजूम करता है कि बस यूँ समझ लो कि अब वो बहुत जो है ना क्या कहते हैं कि अब वो किसी ग्रीक सोसाइटी का हिस्सा है, और वहाँ उसी जगह पर के लोग 12 खुदाओं को मानते थे और वो उन्हीं डीटीज को जो है ना उनकी वर्शिप पर थे, कोई ना कोई उनकी अहमियत उनकी तरफ हुआ करती थी। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो उसके माशरे के लोग हैं या उसके एज के लोग हैं, ये ऐसी खूबसूरत चीज़ों को या इसी तरह किसी चीज़ को वो तरजीह नहीं देते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना माल अकोमोलेट करते हैं और काम ही काम पर चले जाते हैं और नेचर को वो नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपने देखा बहुत खूबसूरत नज़म है, जिस आप गौर से देखें, लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।